बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझे जाने वाले 4 अहम तरीन और सीनियर नून लीगी रहनुमाओं के बयानात ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि एक बार फिर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी रवायत दोहराने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। इत्तलात ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे पर फायज करने के बावजूद कुछ अहम तरीन मामलात के ऊपर एक बार फिर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और जो कि मियां साहब की 80 की दहाई से एक पूरी तारीख़ है मुख्तलिफ आर्मी चीफ साहिबान के साथ उनके ताल्लुकात और ऐसे DGISI साहिबान के जिन्होंने उनको बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, किस तरह से मियां साहब ने उनको रास्ते से हटाया, ये मामला एक बार फिर दोहराता हुआ नज़र आने लगा है। सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि ख्वाजा आसिफ हों या फिर जावेद लतीफ़ हों, एहसन इकबाल हों या राना तनवीर हों, होना तो ये चाहिए था कि फैज़ हमीद साहब की सज़ा के बाद नून लीग वाले लुड़ियाँ डालते या नून लीग वाले ये कहते कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नून लीगी कैंप के अंदर बुखलाहट इस वक्त अरूज पर है और मामलात को जनरल फैज़ से आगे बढ़ाकर जनरल बाजवा की जानिब बढ़ाने का कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि फ़ौज के अंदर, जी हाँ, बाकायदा तौर पर इदारों का नाम इस्तेमाल करके, इदारों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त भी इदारों के अंदर और फ़ौज के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं इन चारों बयानात की तफसील में जाऊँ, मैं मियां साहब के हवाले से कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ किताबों की रोशनी में, तारीख़ी दस्तावेज़ात की रोशनी में आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो 2 बयानात दिए हैं वो ना सिर्फ आर्मी चीफ साहब की क़यादत के ऊपर सवालिया निशानात हैं, बल्कि जब बतौर DGISI वो खिदमात सर अंजाम दे रहे थे उस वक्त उनके उस रोल के हवाले से भी सवालिया निशानात हैं। 2 अहम तरीन हक़ाइक़ को ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से मस्क किया गया है। 2 अहम तरीन इंटरव्यू BBC और डॉन न्यूज़ को जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिए, एक इंटरव्यू BBC के साथ गुफ्तगू करते हुए मौसूफ ख्वाजा आसिफ ने यह फरमाया कि 2018 के इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से सहूलतकारी की गई, धांधली की गई इलेक्शन के अंदर, और इसके इंचार्ज जो थे उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद थे। तारीख़ी हक़ाइक़ दुरुस्त रहने चाहिए। इल्ज़ाम तो खैर इल्ज़ाम ही होता है, इनके हक़ाइक़ भी ठीक नहीं, क्योंकि 2018 के आम इंतखाबात के वक्त जनरल फैज़ हमीद तो DGISI थे ही नहीं। उस वक्त जनरल नवीद मुख्तार साहब DGISI थे, जिनको उस वक्त इस किस्म की ख़बरें भी आई थीं कि मरीम नवाज़ साहिबा के रिश्तेदार होने की वजह से उनकी ख्वाहिश पर DGISI लगाया गया था। दूसरा बयान जो कि डॉन ने छापा ख्वाजा आसिफ साहब का, इसमें मौसूफ वज़ीर दिफा ने इस बात का दावा किया कि 2019 में अभिनंदन के वाक़े के ऊपर इमरान खान साहब और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब की टांगें काँप रही थीं। एक बार फिर इल्ज़ाम तो खैर इल्ज़ाम होता है, हक़ाइक़ यहाँ भी उनके दुरुस्त नहीं थे, क्योंकि जब 2019 में अभिनंदन का वाक़या हुआ, उसके बाद जब फिर इमरान खान साहब के फ़ैसले और अहकामात की रोशनी में अभिनंदन को छोड़ा गया तो उस वक्त तो DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब थे। तो गोया सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं सबका जो DGISI साहिबान हैं, यानी जनरल नवीद मुख्तार हों या फिर जनरल आसिम मुनीर हों, उनके हवाले से कि जनाब वो 2 जो है वो जनरल फैज़ साहब को जो है वो कमांड नहीं कर सके, और उन दोनों से बाला जो है वो जनरल फैज़ हमीद अपने कुछ इक़दामात उठाते रहे। फिर जनाब उन्होंने फ़ौज के अंदर इमरान खान साहब और फैज़ हमीद अनासर के हवाले से बात की कि इदारों के अंदर इमरान खान साहब के सहूलतकार मौजूद हैं जो एक बार फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब का बयान भी सामने आया कि एहतसाब का अमल जो कि शुरू किया गया है साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब की सज़ा के साथ ही इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। उन्होंने भी इसी जानिब इशारा किया। उन्होंने भी यही बात फरमाई कि इदारों के अंदर, फ़ौज के अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं, यानी बाकायदा बराह रास्त तौर पर फ़ौज के अंदर तकसीम की जानिब उन्होंने इशारा किया। कहा यह जा रहा है कुछ गैर जानिबदार हलकों की जानिब से कि माजी की तरह एक बार फिर नवाज शरीफ साहब फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करके नून लीगी इक़्तिदार की जनरल आसिम मुनीर साहब से जान छुड़ाकर अपने हाथ में तमाम तर मामलात को लेकर अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी इसी किस्म का दावा किया और मियां साहब को एक बार फिर उन्होंने सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से एक अजीम तरीन लीडर करार दिया कि जनाब असल में तो मियां साहब अब भी सिविल सुप्रीमेसी के बड़े लंबरदार हैं। इसी तरह का बयान
رانا تنویر صاحب کی جانب سے بھی سامنے آیا، وہ موصوف بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ میاں صاحب تو جناب سویلین بالادستی کے لیے اس وقت بھی جنگ کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کی سویلین بالادستی کیا ہے، میاں صاحب ماضی میں کس طرح سے مختلف آرمی چیف صاحبان کو، ڈی جی آئی ایس آئی صاحبان کو استعمال کرتے رہے مشکل اپنے وقت کے اندر، اور پھر کس طرح انہیں دھوکہ دے کر ان سے جان چھڑاتے رہے، یہ تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جناب اس وقت ایجنسیوں کی حکومت، اظہر سہیل صاحب کی تحریر کردہ یہ کتاب ہے۔ اس میں اظہر سہیل صاحب لکھتے ہیں، میاں نواز شریف کو چونکہ بعض سازشی فوجی جرنیلوں نے اپنی ضروریات کے لیے سیاسی طور پر آگے بڑھایا اور مسلسل 13 برس تک انہیں پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سرپرستی حاصل رہی، اس لیے ان کا اپنے متعلق اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھا۔ یعنی وہ غلط فہمی کیا تھی کہ جناب وہ کوئی بہت بڑے نجات دہندہ ہیں۔ آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ جنرل غلام جیلانی خان نے انہیں سیاسی طور پر تخلیق کیا، جس کے بعد جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل حمید گل، جنرل اسد دورانی اور جنرل جاوید ناصر نے اپنے عہد میں ستم کے اس پودے کی آبیاری کی۔ گویا وہ واحد سیاستدان تھے جن کی پرورش اور پرداخت میں آئی ایس آئی کے 5 متصل سربراہوں کی تربیت اور نگہداشت کو مکمل دخل حاصل تھا۔ یعنی کہ مسلسل 1978 سے لے کے 1993 تک یہ جو پانچوں کے پانچوں ڈی جی آئی ایس آئی صاحبان آئے، ان کا مکمل کردار تھا، اور ان تمام جرنیلوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں اور کاوشوں کو لاہور کے اس شہری بابو پر صرف کیا، اور یہی وجہ ہے کہ 1990 میں جب انہیں بے مثال دھاندلی کے ذریعے برسر اقتدار میں لایا گیا تو اس وقت جنرل حمید گل اور جنرل اسد دورانی بار بار بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ وہ ہماری ایجنسی کے ہاتھ کا بنا ہوا فخر اور ہمارا نشان ہے۔ اور پھر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ ملک کے ان 5 شہ دماغ جرنیلوں کی سرپرستی میں سیاست کرنے اور جنرل حمید گل کے الفاظ میں ہمارا نشان اور ہمارا فخر بن جانے والے میاں نواز شریف کو تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود 2.5 برس سے زیادہ ملک پر مسلط نہ رکھا جا سکا۔ آگے پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح سے میاں صاحب نے ان سب کے ساتھ جو کچھ کیا، اور پھر چلتے 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 جب وہ پہنچے جناب وہ حمید گل صاحب تک، اور پھر کس طرح انہیں سائیڈ لائن کیا، اسد دورانی صاحب کو کس طرح سے سائیڈ لائن کیا، یہ تمام کی تمام، اور اس سے پہلے غلام جیلانی صاحب کو کیسے سائیڈ لائن کیا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ بلکہ غلام جیلانی صاحب کے قریب وہ کیسے ہوئے، ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے پاکستان ایٹ دا ہیم، پاکستان کے خدائی حکمران، تلک دیواشر کی کتاب ہے، اور وسیم شیخ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جنرل جیلانی ان دنوں یعنی کہ 70 کی دہائی کے آخر میں، 80 کی دہائی کے آغاز میں لاہور میں اپنا نجی گھر بنا رہے تھے، جس کی ذمہ داری ایک ریٹائرڈ دوست اور ساتھی میجر نیازی کو دی گئی تھی۔ نیازی نے خاص طور پر گھر کے ارد گرد لوہے کی باڑ لگوانے کے لیے میاں شریف کی مدد لی۔ ایک ہوشیار بزنس مین میاں شریف کے لیے یہ سرمایہ کاری کا بہت اچھا موقع تھا۔ انہوں نے جنرل جیلانی کے ساتھ تعلقات بنا کر اپنے بیٹے کے لیے کئی نعمتیں حاصل کیں، اور پہلے وہ شہباز شریف صاحب کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، گورنر جیلانی نے کو انہوں نے ہی متاثر کیا، لیکن بعد میں پھر جب معاملہ آگے بڑھا تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جناب شہباز شریف صاحب کو اگر آپ نے پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا تو ہمارے جو معاملات ہیں بزنس کے متاثر ہوں گے، میں تو جناب پی آر مین اپنے بیٹے نواز شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے چل کر لکھا ہے کہ جنرل جیلانی صاحب نے نواز شریف کا انتخاب کیا، انہیں قیادت کے لیے تیار کیا، اور پھر ضیاء سے انہیں ملوایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ایک کالم نگار کو ان سے ایک بات کرتے ہوئے کہ بینظیر اور پیپلز پارٹی کو بے اثر کرنے کے لیے کسی کو تلاش کرنا تھا، اس لیے نواز شریف کو آگے لایا گیا، اور پھر پہلے انہیں پنجاب کے وزیر خزانہ، اس کے بعد پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور آخر میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے کاروباری سلطنت قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ معاملہ یہیں پر نہیں رک رہا، مشہور زمانہ کتاب ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار، منیر احمد صاحب کی کتاب ہے، مشہور صحافی منیر احمد صاحب، وہ کیا لکھتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کے متعلق بڑے واضح اور صاف الفاظ میں وہ بھی ذکر کرتے ہیں جناب کہ جنرل حمید گل کے سیاسی کارناموں میں سے ایک کارنامہ اسلامی جمہوری اتحاد کا قیام ہے، اور جنرل حمید گل آج بھی برملا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئی جی آئی بنوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب سے جب یہ سوال کیا جائے کہ کیا اسلامی جمہوری اتحاد آئی ایس آئی نے بنوایا تھا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسلامی جمہوری اتحاد کے قیام میں آئی ایس آئی کی 2 اہم ترین شخصیات حمید گل اور بریگیڈیئر امتیاز کا ہاتھ تھا۔ جناب یہ ہیں تفصیلات ان میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جن کو نون لیگی رہنما بہت بڑا انقلابی قرار دے رہے ہیں،
اور جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب رانا تنویر صاحب فرماتے ہیں کہ نون لیگی صدر نواز شریف صاحب کا نظریہ جو ہے وہ آج بھی سویلین سپریمیسی کا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے کیا یہ میاں صاحب کی ایک پوری تاریخ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر معاملہ یہی نہیں رکتا, بلکہ آگے چل کر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کے سب سے با اثر سیاستدان ہیں اور وہ جدید پاکستان کے معمار ہیں. ایک اچانک سے ایک دم سے ان کے حوالے سے اس قسم کی خبریں, اس قسم کے بیانات نون لیگی قیادت کی جانب سے جناب کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں؟ اس کے بعد پھر جاوید لطیف کا بیان کہ اداروں میں کچھ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. اور موصوف نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بات کرتے کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری موجود ہے, سہولت کاری کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو کل کو ایک دروازہ بھی بن سکتا ہے. اور فیض حمید نے جن سے فیصلے لیے وہ آج کئی بڑے نام بن چکے ہیں, وہ بڑے با اختیار ہو چکے ہیں, اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے انہیں بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. کس جانب اشارہ ہے؟ ڈیفینیٹلی آئی ایس آئی کے اندر اشارہ ہے, ڈیفینیٹلی فوج کے حوالے سے اشارہ ہے کہ جنرل فیض حمید جن لوگوں سے آئی ایس آئی کے اندر یا فوج کے اندر کام کرتے رہے آج وہ بڑے نام بن چکے ہیں, آج وہ با اختیار ہو چکے ہیں. کیا اشارہ کر رہے ہیں ایک بار پھر جاوید لطیف صاحب کے جناب یہ جو اس وقت پاکستان کے کور کمانڈرز ہیں پاک فوج کے, یا اس وقت پاک فوج کے اندر کوئی 28-30 کے قریب لیفٹنٹ جنرل ہیں, کیا ان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جناب مستقبل کے اندر عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر سکتے ہیں؟ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے, انتہائی خطرناک الزام ہے پاک فوج میں تقسیم کے حوالے سے, اور یہ اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی یہ پیغام ہے کہ کیا ان کا تختہ الٹا جا سکتا ہے, کیونکہ بقول مسلم لیگ نون کی قیادت کے کہ اس وقت فوج کے اندر جو لوگ ہیں وہ جناب عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان اور جنرل فیض کے عناصر اب بھی اندر موجود ہیں جو ملک کی صورتحال کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں. اور پھر موصوف نے وہی پوری اپنی لمبی چوڑی تقریر کی کہ یہ 12 سال پہلے یہ سارا معاملہ ہوا, لیکن 2 سفید جھوٹ اس کے اندر جو انہوں نے بولے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. کہ ایک موقع کے اوپر جب جنرل نوید مختار صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, دوسرے موقع کے اوپر جب جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور حیران کن طور پر کمزور یاداشت کا انہوں نے مظاہرہ کیا یا جان بوجھ کر انہوں نے یہ بات کی. دونوں دفعہ خواجہ آصف نے 2 مختلف پلیٹ فارمز پر 2 مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ سے, ایک ملکی آؤٹ لیٹ دوسرا بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹ, دونوں سے گفتگو کرتے ہوئے سفید جھوٹ بولا. اور 2018 کے الیکشن کے موقع پر یا 2019 ابھینندن واقعے کے موقع پر موصوف نے جنرل فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی قرار دیا, حالانکہ وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. اب ان تمام تر معاملات سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے نون لیگ کی قیادت؟ اس لیول کے اوپر سینئر لوگ خواجہ آصف, احسن اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب جاوید لطیف, اس قسم کے لوگ, اور رانا تنویر, یعنی انتہائی سینئر قیادت تمام کی تمام جو کہ نواز شریف صاحب کے قریب سمجھی جاتی ہے, وہ جناب اس وقت اس قسم کی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب کا ایک امیج بڑا بلڈ کر رہے ہیں سول سپریمیسی کے حوالے سے. کیا پریشانی ہے نون لیگ کی صفوں کے اندر؟ یقیناً کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے, کہ بجائے یہ کہ وہ اس بات کے اوپر بڑے خوش ہوں کہ جناب ہم نے جنرل فیض حمید صاحب کو بڑی سزا دلوا دی, وہ ان کو چین کیوں نہیں آ رہا, کیوں معاملات کو وہ جنرل باجوہ کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. حالانکہ تمام تر چیزیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں, چاہے وہ مرحوم عرفان صدیقی صاحب کا کوئی ٹی وی چینل کا کلپ ہو, یا حامد میر صاحب کی گفتگو ہو, جاوید چودھری صاحب کی گفتگو ہو, دیگر لوگوں کی گفتگو ہو, خواجہ آصف صاحب کی اپنی گفتگو ہو, وہ تمام کی تمام یہی بتا رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب تو باقاعدہ طور پر میاں صاحب کے حوالے سے مکمل طور پر سہولت کاری کرتے رہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کی پریشانی میں کمی نہیں ہو رہی, اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.